अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज़ कलम अली आतिश, किस्त 228, सेकंड लास्ट पार्ट 1। वो उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। नमल ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन शायान ने उसका रास्ता रोक कर उसे बेबस कर दिया था। वो सुर्ख आंखों में ढेरों उम्मीद लिए उसे देख रहा था। वो सब में मैंने मोहब्बत में किया था, मैं बेबस था, मैं दिल से तुम्हें चाहता था, लेकिन खुद मानने को तैयार नहीं था। मैंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। मैं हारना नहीं चाहता था। वो एक संगीन गलती थी नमल, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। नमल बेतासुर निगाहों से उसे देखती रही। उसकी आंखों से ना रुकने वाले पानियों का सिलसिला जारी था। एक ही लकीर पे एक के बाद एक आंसू गिरता था, जो उसकी ठोड़ी से लिपटकर सफ़ेद विक्टोरियन फ्राक के गले में जज्ब हो रहा था। मेरा रास्ता छोड़ दें शायान। उसने आवाज़ की लर्जिश को काबू में करने की कोशिश की थी। शायान ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तुम्हें छोड़कर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। वो इसी डर से उसे कहीं भी जाने नहीं दे रहा था। तुम जहाँ जाओगी मैं साथ जाऊंगा। उसने एक एक बात पे जोर दिया था। नमल की टांगें कांप रही थी। उसे लग रहा था वो किसी भी पल गिर जाएगी। उसने सहारे के लिए रेलिंग की तरफ हाथ बढ़ाकर थामा। शायान ने उसके बिखरते वजूद को देखा तो उसे अपने हाथ का सहारा देने की कोशिश की। नमल ने हाथ पीछे खींच लिया। शायान का हाथ हवा में ही मौलिक रह गया। मुझे जाने दे शायान, मुझे आपसे डर लग रहा है। उसे ज़ेबा की बातों ने डरा दिया था। उसे उस रात ने डरा दिया था जो उसने गुजारी थी, जिसमें नशे में धुत बेहज़ाद दिखाई देता था। उसका वो दिया फ़्राक, वो अजीब सी बुढ़िया, वो खामोश चाँद, वसी डेरे नुमा जगह, और वो बड़ा सा कुत्ता जो आंखें मूंद कर लेटा था। वो बग्गी जिसमें उसे ले जाया जा रहा था, उसकी लालटेन और जर्द रोशनी की वहशत जो उसके खून में उतर रही थी, जो उसको मुंजमद कर रही थी, वो सब कितना भयानक था। अब जब उसने वो सब याद किया तो उसका जिस्म चटकने लगा। शायान के दिल पे जैसे नमल की बात से घूंसा लगा था। उसे शायान से डर लग रहा है। मैं मेरी माँ जैसा नहीं हूँ नमल। उसने यकीन दिलाना चाहा। नमल को ज़ेबा का वो सर्द मुस्कुराहट वाला चेहरा दिखाई देने लगा। उसने कहा था कि शायान एक दिन उसको भी धोखा देगा। नमल को वो वक्त याद आया जब शायान घर नहीं था और ज़ेबा उसके कमरे में आई थी। नमल उसे देखकर खुद में सिमट गई थी। ज़ेबा उसके कमरे को ताइराना निगाहों से तकती उसके करीब आई। क्या कहकर लाया है तुम्हें? नमल उसकी बात को समझ न सकी थी। मतलब? ज़ेबा पुरस्रार सा मुस्कुराई। मोहब्बत का दावा किया होगा। वह न जाने पूछ रही थी या बता रही थी। नमल जवाब न दे सकी, और ज़ेबा को जवाब चाहिए भी नहीं था। उसे मोहब्बत बहुत जल्दी हो जाती है। रुक कर उसने सर नफ़ी में हिलाया। नज़ाकत से अपना सर छुआ, जैसे कुछ गलत कह बैठी हो। उसको अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। फिर वो जीतने की दौड़ में निकल पड़ता है। वो वो जीत कर रहता है। उसने हारना नहीं सीखा। वो तुम्हें यहाँ जीत कर लाया है। नमल की भवें नासमझी से सिमटी। क्या मतलब? ज़ेबा तब ज़ेबा उसके कान के पास झुकी और लहजे को राजदाराना बनाते हुए बोली, ये तुम्हें वक्त बता देगा। शायद आज वो वक्त आ गया था। मुझे फ़िलहाल यहाँ से जाने दे। नमल ने उसकी मिन्नत की। शायान की आंखें लम्हा ब लम्हा सुर्ख हो रही थीं। उसे कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय सुर्ख के। उसे भी कुछ याद आ रहा था, जो रागिब चौहान ने उसे कहा था, तुम्हारी माँ सांप है, ये एक दिन तुम्हें भी डस लेगी। और शायान आज डसा जा चुका था। उसने अपनी तरफ से नमल को सब सच बता दिया था। मैंने कहा था बेज़ाद को कि वो तुम्हारा पीछा करे, ताकि तुम मुझ पे डिपेंड करने लग जाओ। मैं बस ये चाहता था कि तुम मेरी अच्छाइयाँ देखो। तुम देखो कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मैं तुम्हें मेरी तरफ मुतवज्जा करना चाहता था बस। मैं यही चाहता था। मैंने एक गलती की। मैं उस पे हमेशा शर्मिंदा रहूँगा। बस मुझे एक मौका दे दो। उसने कई बार ये बात दोहराई थी, लेकिन नमल की आंखों की अजनबियत कम नहीं होती थी।
مجھے جانے دے شایان۔ اس کی وہی بات تھی۔ شایان کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ حلق کے بل چلایا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ تم مجھے مار کر چلی جاؤ، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ تم مجھے مار دو اور پھر یہاں سے چلی جانا۔ وہ دیوانہ وار اس کی کوہنی تھام کر اسے اپنے سنگ کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ کچن سے اس نے سب سے بڑی چھری اٹھائی اور نمل کے ہاتھ میں زبردستی تھما دی۔ یہاں مارو، یہاں پہ۔ وہ اپنے دل پہ دستک دے رہا تھا۔ پھر چلی جانا۔ میں نے غلطی کی ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ وہ سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ نمل اور کانپنے لگی۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ وہ بیٹھ جانا چاہتی تھی۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل اب نہیں رہی تھی۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا، چھری کو وہیں فرش پہ پھینکتی وہ واپس بھاگی تھی۔ شایان اس کے پیچھے ہی تھا۔ نمل نیچے بنے کمروں میں سے ایک میں چلی گئی تھی اور شایان کے پہنچنے سے پہلے اس نے کمرہ لاک کر لیا تھا۔ نمل دروازہ کھولو۔ وہ دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنے لگا۔ نمل سہم کر دیوار سے پشت لگا کر اندھیرے کا حصہ بن گئی۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی نگاہیں دروازے پہ تھیں جو تھر تھرا رہا تھا، اور دروازے کے پار سے شایان کسی دیوانے کی طرح چیخ رہا تھا، میں یہ دروازہ توڑ دوں گا نمل، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے جو کیا تمہیں پانے کے لیے کیا، اور میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ بھی اور خود کے ساتھ بھی، اور یقین کرو میں شروعات خود سے کروں گا۔ تمہارے پاس 30 منٹ ہیں۔ ایک انسان کو ایموشنل ٹراما سے نکلنے کے لیے اتنا ہی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اپنی ایک ایک رگ کاٹنا شروع کروں گا۔ ہر 10 منٹ بعد میری ایک رگ کٹے گی۔ تمہیں ثبوت بھی دکھاؤں گا۔ یا تو تم باہر آؤ گی، ورنہ میں اپنی جان اتنی ہی اذیت سے لوں گا جتنی میں نے تمہیں اذیت پہنچائی ہے۔ تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے نمل۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد اس کے قدم دور جاتے سنائی دینے لگے۔ نمل نے اپنا سر دیوار سے لگا لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اس کی توجہ کمرے میں رکھے PTCL پہ گئی۔ اس کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بغیر قدموں کی چاپ کیے اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ اسے ردھم کے گھر کا نمبر یاد تھا۔ اسے ردھم کی ضرورت تھی کیونکہ باہر شایان چوکڑی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چھری تھی جو اس نے نمل کو دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے، لیکن چہرہ پتھریلا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے رحم دراڑیں پڑنے لگی تھیں، اور وہ اپنے ہاتھ کو بہت انہماک سے دیکھ رہا تھا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ پہلے کون سی رگ کاٹے۔ خاموش لاؤنج میں دھرا فون چیخ رہا تھا۔ اس کی چنگھاڑ ایسی تھی کہ راغب اور ردھم جو کمرے تک سنائی دیتی تھی۔ اس پہ بہت کم کال آتی تھی، اس لیے وہ دونوں ہی پریشانی سے اٹھ گئے تھے۔ راغب نے ردھم کو دیکھا۔ اس وقت کون کال کر رہا ہے؟ وہ جوتے اڑستا کھڑا ہو گیا تھا۔ ردھم نے بیڈ پہ لیٹے موسیٰ کو احتیاط سے اپنی گود میں لیا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں موسیٰ اٹھ نہ جائے، کیونکہ وہ اٹھنے کے بعد سوتا نہیں تھا، یا کھیلتا تھا یا روتا تھا۔ اس لیے ردھم اسے اپنی گود میں لٹا کر تھپکنے لگی تھی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ فون بار بار بج رہا تھا۔ ردھم نے سر کو خم دے دیا تھا۔ راغب کمرے میں مدھم روشنی جلانے کے بعد باہر چلا گیا تھا۔ اس نے بالائی منزل پر رکھا ہوا ریسیور اٹھایا تھا۔ اسے کان سے لگایا تو دوسری جانب سے نمل کی سسکتی ہوئی آواز گونجی، مجھے ردھم سے بات کرنی ہے۔ راغب کا ماتھا ٹھنکا۔ نمل بیٹا سب ٹھیک ہے؟ وہ دفعتاً پریشان ہوا تھا۔ نہیں، ہاں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ پلیز میری بات ردھم سے کروا دیں۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ راغب نے ٹھیک ہے کہہ کر ریسیور رکھا اور اندر گیا۔ نمل کی کال ہے، وہ پریشان ہے، تم جاؤ جلدی سے اس سے بات کرو۔ ردھم کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑی۔ وہ اس وقت کال کیوں کر رہی ہے؟ راغب نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کی آواز سے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تم جاؤ اس سے بات کرو۔ ردھم نے موسیٰ کو راغب کو دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ نمل نے ریسیور میں ردھم کی آواز سنی تو اس کا سارا حوصلہ جواب دے گیا۔ پلیز یہاں آ جاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ وہ کہہ کر فون رکھ چکی تھی۔
ردھم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اڑی ہوئی رنگت سے اندر آئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ راغب نے پوچھا۔ مجھے نمل کے پاس جانا ہے، آپ موسیٰ کو سنبھالنے، میں وہاں ہو کر آتی ہوں۔ راغب کی بے ساختہ ایک آئیبرو اوپر اٹھی۔ تم اکیلی جاؤ گے؟ ردھم نے سر ہلایا۔ اس نے مجھے بلایا ہے۔ راغب اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس وقت میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دے سکتا۔ ردھم نے سر کو ہلایا۔ وہ چینج کرنے چلی گئی تھی۔ جب وہ باہر آئی، راغب بھی شرٹ پہن چکا تھا اور موسیٰ اٹھ چکا تھا۔ ماما کا پیارا بیٹا اٹھ گیا؟ ردھم نے موسیٰ کو گود میں لے لیا تھا۔ راغب اپنی پیشانی پہ بکھرے بالوں کو سمیٹتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ردھم بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ شایان منصور کا بنگلہ، جو کچھ دیر پہلے محبت کے گیت گا رہا تھا، اب اس سے وحشت آ رہی تھی۔ ردھم اور راغب لاؤنج میں داخل ہوئے تو بکھری سی حالت میں بیٹھا شایان چونکا تھا۔ وہ ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ میری غلطی نہیں تھی، میں بس پاگل ہو گیا تھا۔ اب بھی ہو رہا ہوں۔ میں اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، وہ بس مجھ سے ہو گیا۔ تم اسے سمجھاؤ۔ اسی نے بلایا ہے نا تمہیں؟ شایان کی یہ حالت دیکھ کر ردھم کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں، شرٹ کے کھلے بٹن اور بے ربط لہجہ۔ نمل اس وقت شدید خوف میں مبتلا ہے، ردھم نے دل میں سوچا تھا۔ راغب تبھی آگے بڑھا۔ اس نے بہت آرام سے شایان کو اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ ردھم کو ہی کچھ نہ کر دے۔ جو کچھ ردھم نے اسے ابھی بتایا تھا، اس سے راغب فی الحال شایان پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اسے تھام کر تھوڑا سا دور لے گیا تھا۔ موسیٰ اپنی ماں کے دوپٹے سے کھیلنے میں مگن تھا۔ وہ اس کے کنارے منہ میں دبائے چوس رہا تھا۔ ردھم نے اسے شانے سے لگا رکھا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر آگے کو بڑھی، نرمی سے شایان سے مخاطب ہوئی۔ ہم بیٹھ کر بات کریں شایان؟ شایان نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے ردھم کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس وقت ان کا مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ ردھم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو اسے ردھم کی بات ماننا ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر راغب سے اپنا آپ چھڑاتا صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ ردھم نے راغب کو دیکھا، اسے موسیٰ دیا تو راغب نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ اس کے ہاتھ میں چھری ہے۔ ردھم نے سر کو جنبش دی، ایک محتاط نگاہ شایان پہ ڈالی جو چھری کے پھال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، آپ فکر نہ کریں۔ راغب اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ میں نے اس کے ساتھ بہت سال گزارے ہیں، یہ بہت جنونی ہے۔ ردھم نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ یقین کریں راغب، وہ میری بات مان لے گا، آپ ریلیکس رہیں۔ راغب کا دل تو نہیں تھا، لیکن اس نے ردھم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ شایان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ راغب چوکنا سا اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ردھم سنگل صوفے پہ بے چین سے بیٹھے شایان کے سامنے میز پہ بیٹھ گئی۔ اس نے شایان کو نرمی سے کہا، شایان میری طرف دیکھو۔ وہ اتنے پیار سے بول رہی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے سے بات کر رہی ہو۔ شایان نے دھیرے سے چہرہ اوپر کیا۔ یہ چھری مجھے دے دو، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، میں یہاں سب ٹھیک کرنے آئی ہوں۔ تم جانتے ہو نمل میری بات ضرور مانے گی۔ شایان نے سر نہ میں ہلایا۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں دوں گا۔ میں نے نمل کو کہا ہے کہ اگر وہ دروازہ نہیں کھولے گی تو میں خود کو مارنا شروع کر دوں گا۔ ردھم اندر سے کانپ رہی تھی، لیکن ہمت کر کے بیٹھی تھی۔ تمہیں خود کو مارنے سے کیا فائدہ ملے گا، مجھے بتاؤ۔ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ نمل فی الحال بس تھوڑی ڈری ہوئی ہے؟ وہ تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے؟ کیا اس کے پاس تمہارے علاوہ کوئی ہے؟ شایان کی آنکھوں میں نیم رضامندی دکھائی دی تھی۔ ردھم کو تھوڑا اور زور لگانا تھا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ مجھے پھر نمل کی بات ماننا ہوگی۔ شایان کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ میں اسے یہاں سے نہیں جانے دوں گا، وہ غرایا تھا۔ راغب آگے بڑھنے لگا۔ ردھم نے گردن کو موڑ کر اس کی جانب دیکھا، آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہتی ہو کہ راغب، میں سنبھال لوں گی۔ راغب کا نتنا غصے سے پھول گیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں یہاں پہ
سب ٹھیک کرنے آئی ہوں تو تم مجھ پہ بھروسہ کرو۔ نمل تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائے گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ شایان کی آنکھوں میں بے بسی نمی بن کر سمٹنے لگی۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے مجھ سے ڈر لگتا ہے، میں میری ماں جیسا نہیں ہوں۔ میں نے وہ سب بس غلطی سے کر دیا تھا، میں نے اسے ٹھیک بھی کر دیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اب تو میں وہ سب بھول بھی گیا تھا۔ پھر میری موم۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تبھی راغب اور ردھم دونوں نے میز پہ بکھری تصویروں کو دیکھا۔ خط ردھم نے اٹھا لیا تھا۔ زیبا تمہارا بیڑا غرق ہو کمینی۔ ردھم غصے کی شدت سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ یہ بات نمل کو کبھی پتہ نہ چلتی اگر یہ زیبا آگ نہ لگاتی، لیکن اسے ہمیشہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے خوشی ملتی ہے۔ اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں اس نے چھوڑا۔ ردھم نے افسوس سے سوچا تھا، راغب بھی وہ خط پڑھ چکا تھا۔ اب اسے شایان پہ ترس آ رہا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا بے شک غلط تھا، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سب ٹھیک بھی وقت رہتے کر دیا۔ پہنچ گیا، نمل کو بچا لیا، اور اب تک اسے خوش رکھتا آ رہا ہے۔ یہ بات تو بہت پرانی ہو گئی تھی۔ شایان بھول چکا تھا، بہزاد اس ملک سے جا چکا تھا، اور نمل اس سب سے انجان تھی، اور اگر وہ انجان ہی رہتی تو سب ٹھیک رہتا، یہ سب ایسا نہ ہوتا۔ پر زیبا۔ راغب نے ضبط سے گہرا سانس لیا تھا۔ تبھی وہ چونک کر ردھم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ راغب کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ ردھم شایان کے ہاتھ سے چھری لے چکی تھی، اور اب وہ بہت اپنائیت سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر شایان کی ہاتھ کی پشت کو دھیرے دھیرے سہلا رہی تھی، اور یہ منظر راغب چوہان کو بے حد برا لگ رہا تھا، لیکن ردھم اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ تبھی راغب کا سانس مزید گھٹنے لگا۔ ردھم نے شایان کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کر کے وہ اس کے گال کو تھپکتے ہوئے بولی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم مجھے تھوڑا سا ٹائم دو۔ میں نمل سے بات کرتی ہوں۔ پر شایان تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم نمل کو تھوڑا سا ٹائم دو گے، میں اسے سمجھاؤں گی، اور اگر وہ اس وقت میرے ساتھ جانا چاہے گی تو میں اس کو لے کر جاؤں گی، یہاں میں اسے ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں سکوں گی۔ شایان کے پورے وجود میں بے چینی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، نمل یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ردھم اس کے ہاتھ کو دھیرے دھیرے پھر سے تھپکنے لگی، اور راغب جو صوفے کے قریب کھڑا تھا، اس کی گرفت صوفے پر اس قدر سخت ہو گئی کہ اس کی انگلیاں صوفے کے کور میں گڑتی چلی گئیں۔ اس کا جبڑا بھنچا ہوا تھا، اور وہ ردھم کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور ردھم اس سب سے بے نیاز شایان کو سمجھانے میں لگی تھی۔ شایان ایک دم سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور نمل کو چیزیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ تم جانتے ہو وہ اتنی سمجھدار نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ میں تم دونوں کو تمہارے حال پر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پھر تم مناتے رہنا نمل کو، اور میں یقین سے کہتی ہوں وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانے گی، اور تم اسے اس حالت میں ذہنی اذیت دیتے رہو گے۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ امید سے ہے، اور یہ سارا ہنگامہ اس پہ اور تمہاری بچیوں پہ کیا اثر ڈالے گا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ تینوں پریشان ہوں صرف اس لیے کہ تم اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہو۔ شایان نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھسیٹتا اپنے سر پہ لے گیا اور اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ ردھم نے اس کے دونوں گالوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ تبھی راغب آگے بڑھا اور اس نے ردھم کے شانے پہ اپنا بھاری ہاتھ جمایا۔ ردھم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تھوڑا دور ہو کر بیٹھو، وہ گھمبیر اور بے تاثر آواز میں بولا تو ردھم نہ سمجھی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ راغب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں سمجھا رہی ہوں شایان کو، آپ پلیز ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا ہوا تھا۔ راغب بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ وہ دو قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا رخ شایان اور ردھم کی
طرف سے موڑ لیا تھا۔ تم نمل کو نہیں کھوگے، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتی، میرا وعدہ ہے، بس مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ تم نے پانی پیا؟ شایان نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میرا کچھ بھی پینے کو دل نہیں کر رہا۔ ردھم نے نرمی سے اس کے گال کو تھپکا۔ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہیں اس طرح سے پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ میں تمہارے لیے پانی لا رہی ہوں، تم اچھے بچوں کی طرح پانی پیو گے اور پھر ادھر ہی بیٹھے رہو گے۔ میں نمل سے بات کرنے جاؤں گی، اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گی۔ ردھم کے منہ سے بھائی کا لفظ سن کر راغب کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی، تبھی اس نے ردھم کی اگلی بات سنی تو اس کے پورے وجود میں آگ لگ گئی۔ ویسے میں تم جیسے ہینڈسم لڑکوں کو بھائی بناتی نہیں ہوں، لیکن خیر، تم میری دوست کے شوہر ہو اس لیے میں تمہیں بھائی بنا رہی ہوں، تو تم اب میرا یقین رکھو۔ اس نے یہ بات قدرے شرارت سے اس لیے کہی تاکہ وہ ماحول کا بھاری پن تھوڑا سا کم کر سکے، لیکن اس کی یہ بات راغب کے پورے وجود کو جھلسا چکی تھی۔ اس کی آنکھیں انگارے اگلنے لگی تھیں۔ ردھم کچن کی جانب بڑھ رہی تھی اور راغب سے صبر نہ ہوا۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے کچن کی طرف چل دیا تھا۔ کچن میں پہنچ کر راغب نے بغیر دیر کیے ردھم کو گردن کی پشت سے پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر شدید برہمی تھی، آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ ردھم اس کے یوں پکڑنے پر ڈر سی گئی۔ کیا ہے، آپ میری جان نکالنے کے لیے ادھر آئے ہیں؟ وہ خوف سے پوری کی پوری کانپ گئی۔ راغب کے جبڑے بھیچے ہوئے تھے۔ تم یہاں پر ان کی مدد کرنے آئی ہو یا میرا دماغ خراب کرنے کے لیے آئی ہو؟ کیا فضول بک رہی تھی باہر؟ ردھم اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اسے بڑی مشکل سے راغب سے اپنی گردن کو چھڑایا تھا۔ اپنی گردن کو مسلتے ہوئے راغب کو خفگی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو شایان کو سمجھا رہی تھی۔ راغب نے دانت کچکچائے۔ یہ سمجھانے کا کون سا طریقہ ہے کہ تم ہینڈسم لڑکوں کو بھائی نہیں بناتی، اور تم اسے بار بار ہاتھ کیوں لگا رہی تھی؟ وہ اس کے سامنے کسی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ موسیٰ راغب کے شانے سے لگا، گال ٹکا کر آنکھیں موند چکا تھا۔ ردھم کچھ دیر تو راغب کی بات کو سمجھ ہی نہ سکی۔ پھر جب وہ سمجھی تو اس کے چہرے پر حیرت زدہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں خوشگواریت تھی جو راغب کو مزید تپا چکی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جیلس ہونے کی، لیکن مجھے پسند نہیں ہے کہ تم کسی اور کو ہاتھ لگاؤ۔ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا ردھم۔ اب اپنی حد میں بیٹھنا صوفے پر، اور ہاتھ لگایا نا تمہارے کان کے نیچے آئے گا ایک۔ ردھم کی دونوں آئی بروز اوپر ہو گئیں، یعنی کہ اچھا جی، اب آپ مجھے ماریں گے راغب؟ میں نے اسے بھائی کہا ہے۔ راغب نے ایسا منہ بنایا جیسے اس نے کچھ کڑوا حلق سے اتارا ہو۔ مجھے ان ساری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس سے دور بیٹھو اور اسے ہاتھ مت لگانا، ورنہ جو چھری شایان لے کر بیٹھا ہے اس چھری سے میں تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جنگل کے جانوروں کو کھلا دوں گا۔ ردھم کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ آپ کو پتہ ہے میری کیا حالت ہے؟ میں ماں بننے والی ہوں۔ آپ کی بیٹی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ اس کا باپ کیسا جلاد ہے، اور کیوں میرے موسیٰ کو مسکین کرنے کے چکر میں ہیں آپ؟ میں صرف شایان کو حوصلہ دے رہی تھی۔ راغب نے اس کا جبڑا دبوچا۔ اس لمبی سی زبان سے حوصلہ دو؟ اب ہاتھ لگایا نا تو تمہیں حوصلے کی ضرورت پڑے گی۔ پانی مجھے دو، میں دوں گا اسے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ردھم کے منہ کو چھوڑا، اسے موسیٰ تھمایا اور گلاس لے کر پانی بھرنے لگا، اور ردھم اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا کر بڑی دلچسپ نگاہوں سے اسے راغب کو دیکھ رہی تھی۔ جب بھی راغب جیلس ہوتا تھا ردھم کو بڑا مزہ آتا تھا۔ راغب نے جب گلاس میں پانی بھر لیا تو ردھم کچن کے دروازے کے پاس جا کے رکی، گردن کو موڑ کر راغب کو دیکھا۔ سمجھانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑے گا میں کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں مسٹر چوہان، میں آپ ہی کی ہوں۔ کسی کو ہاتھ لگانے سے میں اس کے ساتھ چپک تھوڑی جاؤں گی۔ ایسے ہی باولے ہو رہے ہیں آپ تو۔ اس نے راغب کو دیکھ کر آنکھ دبائی اور تیزی سے کچن سے نکل گئی، کیونکہ راغب اسے پکڑنے کے لیے بس آگے بڑھ ہی رہا تھا۔ ردھم کے چلے جانے کے بعد راغب نے سر جھٹکا اور کچن سے باہر نکل گیا۔
نمل ردھم کے ساتھ جا رہی تھی اور شایان اسے دل گرفتی سے دیکھ رہا تھا۔ نمل نے شایان کی طرف پیٹھ کر رکھی تھی۔ ردھم نمل کو چھوڑ کر شایان کی طرف آئی۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ میں نے کہا نا کہ میرا تم سے وعدہ ہے، یہ تم سے دور نہیں جائے گی، اسے بس تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اگر تمہارا اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو اس کا بھی اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے اتنی ہی اسے تمہاری ضرورت ہے، اور تم خود کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں تم سے کال کر کے پوچھتی رہوں گی، تم اپنا خیال رکھو گے۔ کوئی بھی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جو حل نہ ہو سکے، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے مکمل بات کہنے کے بعد شایان کو تائیدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شایان نے بس دھیرے سے سر کو جنبش دے دی۔ ردھم کا ہاتھ اس کے گال کو تھپکنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو پکڑا اور کمر کے پیچھے لے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ نہیں توڑوانے تھے۔ چور نگاہوں سے اس نے راغب کو دیکھا تو وہ اسے ہی گھور رہا تھا، بنا پلکیں جھپکائے۔ شکر ہے بچ گئی، ردھم نے دل میں سوچا۔ لب بھینچ کر شایان کو ہلکی سی مسکراہٹ دے کر اس نے سر کو خم دیا اور پھر وہ نمل کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ نمل کے چلے جانے کے بعد شایان منصور اپنے ہی اس بڑے سے بنگلے میں بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ سارے چراغ بجھ چکے تھے، ڈائننگ میں رکھی موم بتیاں بھی پگھل پگھل کر دم توڑ چکی تھی۔ شایان کے لیے سارے پھول مرجھا گئے تھے، بالکل شایان کی طرح جو زیبا کی لگائی ہوئی آگ میں بالکل راکھ ہو گیا تھا۔ اگر شایان کے پاس اختیار ہوتا تو وہ کبھی بھی زیبا کو اپنی ماں نہ چنتا۔ اس نے ماں کے نام کو داغدار کر دیا تھا۔ اکیلی زیبا نے کتنی زندگیاں برباد کی ہیں۔ شایان کو آج خود سے زیادہ اپنے بابا پر ترس آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ایسی عورت کی وجہ سے برباد کر لی جس کے لیے نہ اس کی اولاد کچھ معنی رکھتی تھی اور نہ ہی اس کا شوہر۔ شایان اس وسیع اور عریض بنگلے کے لاؤنج میں تنہا کھڑا یہ دعا کر رہا تھا کہ اب باقی کی زندگی میں کبھی بھی اس کی ملاقات زیبا سے نہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ زیبا کو جان سے مار دے گا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھے ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔